How do you see the role of AI in corporate sector? It's a buzzword. I think it's almost awkward for a company if they've not jumped on the bandwagon, right? एडॉप्शन से ज्यादा जो फोमो है ना दैट इज टेकिंग प्लेस. यूज केस की तरफ फोकस नहीं है, वो इस बात की तरफ फोकस है कि हमने एआई कहाँ घुसाया. The starting point is you need to have your data and AI strategy. So this is where the enthusiasm जो है वो ज़रा mismatch ज़्यादा चल रहा है. कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि किस साइट के ऊपर यूज हो रहा है या होगा? वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एआई के बहुत अरसे बाद दुनिया में एक ऐसी चीज़ आई है जो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली दोनों तरफ डिस्टर्ब कर रही है. होता ये कि किसी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट ज़्यादा मोटिवेटेड होगा क्योंकि उसका मैनेजर थोड़ा यंग है. ऑल ऑफ अ सडन ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये स्किल्स बड़े अच्छे हो गए हैं. Sometimes you used to read emails in the past और थोड़ा उसका अपना सर फाड़ने का दिल चाह रहा था कि क्या लिखा है. But now the emails are very polished, they're very polite. But also अगर आप LinkedIn खोल के देखो तो it's so robotic now. Everybody has the same post. People are writing comments through AI. People writing comments I'm through AI. privileged and honored. There are certain words they scream AI. So when you read that post, अगले बंदे की credibility थोड़ी हो जाती है. Human creativity and the human touch to it, वो हमेशा relevant रहेगा. कॉर्पोरेट में कोई बंदा ये कॉन्वर्सेशन देख रहा है या सेमी एंड दे आर मिड लेवल मैनेजर्स, व्हाट डू दे नीड टू थिंक अबाउट? How much are they adopting AI in their personal life and in their work life, and how much are they getting noticed? मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनके सीईओ के साथ में बैठा हुआ था. आई वाज डिस्कसिंग यार आपका क्या थॉट है वर्क फ्रॉम होम के बारे में. उसने कहा यार देखो लोग कर तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज से 2 साल के बाद प्रमोशन सिर्फ उन लोगों की लग रही होंगी जो ऑफिस में आ रहे हैं. अब ये सुनने में तो छोटी कंपनी को बड़ा अच्छा लगेगा कि जी मेरे पास अगर ये ऑटोमेशन आ जाए तो जो मे बी 3-4 लोगों का काम है वो मैं करवा लूँ. बट देन वी ऑल्सो नो कि हर चीज इज अ सब्सक्रिप्शन, टोकन्स, आप पैसे डाले जा रहे हैं. तो बंदा ये भी फिर मोटी मोटी मैथ्स करता है कि यार अगर 1.5-2 लाख रुपए लग रहा है तो वही मैं 3 लोग रख के वो कर लूँ तो चलो देसी तरीके के साथ चली जा रहा है. वो फैंसीनेस तो अपनी जगह पे है. ये बेनिफिट पाकिस्तान में है, ये बाहर नहीं हाँ है. यस. हमारे यहाँ पे एसएमईज के अंदर ना बहुत बड़ा लैग है मार्केटिंग और सेल्स का. माय फ्रेंड लॉन्च पैडल कोड कंस्ट्रक्शन कंपनी. हमने एजेंटिक एआई का एक मॉडल बनाया व्हाट्सएप का, फेसबुक पे ऐड चलाए. उस मॉडल ने 30 डेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ की लीड्स क्वालिफाई की. पैसे कितने लगे ये भी पाकिस्तान में? पाकिस्तान. जो एजेंट है उसकी जो बैकएंड की कॉस्ट थी दैट वाज नॉट मोर देन that. Hi everyone, thank you so much for taking the time out. So we are doing this series on AI to understand कि AI का use in different sectors, whether it's a government sector, corporate sector, startups के अंदर और generally masses को कैसे use कर सकते हैं. So in this conversation, we really want to understand कि जो corporate sector है वो किस तरीके के साथ AI का इस्तेमाल कर रहा है और कर सकता है. So before we go into the conversation, if you guys can introduce yourself very briefly, who you are, what do you guys do, and then we can start the conversation. So I'm Sidra. Currently, I work at Jazz as a product manager. All of you must have heard about Tamasha. अभी मैं देख रही थी वहाँ पे मैच भी लगा हुआ था तमाशा पर. So I'm working on Tamasha right now. Previously, I've worked with AtomCamp as well on some of their AI solutions. उससे पहले I was at IBM for about like 6-7 years. उनकी भी वहाँ पर तब IBM was adopting AI, एक तरह का AI very early on. तब वो machine learning के ऊपर काम कर रहे थे. So one of my projects had a very small portion of machine learning on it. So I was introduced to AI at that time, but obviously तब वो AI नहीं था. We just used to call it like machine learning के थोड़ा सा advanced है. But yeah, that's about me. Yeah. So my name is Sheikh Abdul Qadir. I am the CEO of Idrak AI, and I am also CC member Pasha, and I lead the AI committee. So my company, what we do is we are a core AI company. We have a team of 7 PhDs, and we build the core technology ourselves. So we are not a wrapper GPT company. We launched our first AI voice conversational model in 2019, approximately 1.5 year before ChatGPT was launched, and we automate approximately 2.5 million calls per day since 2019.
Very So that's one of the aspect. And then we run in the AI different domains and work on training side and the industry side of AI, and that's it. Yeah, awesome. Naveed साहब को तो लोग अब जानते होंगे, but quickly maybe. So I'm co-founder of Atom Camp. So Atom Camp में we help companies in AI adoption. हम B2B में trainings, customized training programs run करते हैं, जैसे Engro, पाकिस्तान सुजुकी, Bestway, Artistic Milliner, Interloop. तो ये सारी ऐसी clients हैं जिनको already हम services दे रहे हैं, and we are helping them adopt AI through our training and advisory work. Awesome. So, talk to me a little bit about like जब हम गवर्नमेंट से गुफ्तगू करते हैं अराउंड AI, उनका एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. बट इफ़ आई टॉक टू पीपल इन कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लोग आई थिंक अडाप्ट भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी ज़्यादा है, थोड़ा सा जो है वो बहुत कूल और वो बज़वर्ड भी है. सो आप लोगों के एक्सपीरियंस में अभी तक हाउ डू यू सी द रोल ऑफ AI इन कॉर्पोरेट सेक्टर? I think, like you said, कि it's a buzzword. Ever since AI has been introduced, एक काफ़ी boom आना शुरू हो गया है. I think it's almost awkward for a company if they've not jumped on the bandwagon, right? कि अगर कोई भी इस वक्त corporate sector में AI को किसी तरीके से in some form adopt नहीं कर रहा, तो it's a little bit weird, and they may feel कि हम थोड़ा शायद पीछे रह गए, because it's so out there now, right? जैसे एक ज़माने में CSR होता था कि कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट हम डिपार्टमेंट हमारा एग्जैक्टली. सो उसी तरह है कि अब जैसे जैसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम जैज़ को देख लें तो उसमें दे हैव पॉलिसीज़ कमिंग अप फॉर AI एज वेल, एंड दे हैव दीज मैंडेट्स. आप समझ लें कि वी हैव समथिंग कॉल्ड AI 1440, राइट, कि मतलब हर सेकेंड दिन के हर सेकंड में AI डालना है, किस तरह से डालना है. सो दैट्स लाइक देयर आइडिया, एंड दे वांट टू बिल्ड यूज़ केसेस जो कि फिर वो अपनी लेट्स से प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं या किसी भी अपने फंक्शंस में डाल सकते हैं, राइट. सो आई थिंक लाइक यू सेड, इट साउंड्स कूल एज वेल. It's something जो कि इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है, सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑन इट, एंड देन यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, बिकॉज आजकल हर चीज़ AI के इर्द गिर्द चल रही है. सो इफ़ यू वांट टू स्टे रेलिवेंट, then you have to somehow start adopting AI. ये एक डिफरेंट उसमें चला जाता है कि किस तरीके से आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो और कितने अच्छे तरीके से आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो. बिकॉज आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट ओवर हियर कि बेशक कॉर्पोरेट्स में AI के बारे में बात बहुत होती है, पीपल आर एक्साइटेड, बट आई स्टिल फील दैट अडॉप्शन के लिए आपको अपने वर्क फ्लोज में किस तरीके से AI इंटीग्रेट होता है और आपको क्या क्या प्रोसेसेस उसके इर्द गिर्द बदलने हैं टू फुली अडॉप्ट AI, उनके ऊपर अभी भी लाइक बातचीत की ज़रूरत है, उसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है. बट आई थिंक कि गवर्नमेंट लाइक पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में आई फील कि इट्स मच मोर पीपल हैव स्टार्टेड talking about it and much more ready. असल में जहाँ तक बात करें ना आप कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो एडॉप्शन से ज़्यादा जो फोमो है ना, दैट इज़ टेकिंग प्लेस. तो आई हैव बीन सिटिंग विद पीपल इन कॉर्पोरेट हेड्स, और जो भी सीनियर मैनेजेरियल पोजीशंस है ना, उनके अंदर अब वो फोमो, एंड नंबर 2 ऊपर से एक प्रेशर है. आई हैव बीन वर्किंग विद टेलकोज एज वेल और कुछ और कंपनीज़ के साथ. उनमें बहुत सारे जो है ना वो यूज़ केस की तरफ फोकस नहीं है, वो इस बात की तरफ फोकस है कि हमने AI कहाँ से आया, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन में अपने से ऊपर वाले को मैं कैसे दिखाऊंगा कि मैंने क्या AI के अंदर किया है. तो ये एक बड़ा वो है कि एक जो एंथुजियाज्म होता है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यूरियोसिटी होती है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लैग है उस फोमो के पीछे. कि मैं अपने साथ वाले मैनेजर से मैंने नहीं किस तरह बेहतर होके मैंने अपने आप को दिखाना है. तो वो एक सारी चीज़ जो है दैट स्टार्टेड ऑफ. अच्छा, उसके स्टार्ट होने के साथ साथ ऑब्वियसली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पैरेलल में वो चीज़ें फैलना शुरू हो गई. और पिछले ये जब शुरू हुआ था ना यार, तो उस टाइम लोगों को समझ नहीं आती थी. वी हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो उस टाइम बस लोग कहते थे यार AI करना है, AI करना है. अब जाके लोगों को इन पास्ट 6 months आई हैव सीन कि नाउ दे आर रियलाइजिंग कि यार AI इटसेल्फ इज़ नथिंग, इट्स द यूज़ केस जो आपने उसके थ्रू निकालना है. और यूज़ केस एक आम एक्सपर्ट बता सकता है, नॉट द AI एक्सपर्ट. तो ये जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है वो ये बता सकता है कि यार मैं ये स्टेप्स फॉलो करता हूँ. AI एक्सपर्ट आपको शेडो करके बता सकता है, अच्छा यार आपके ये 3-4 स्टेप्स AI के थ्रू मैं आपको मोर एफिशिएंट
کر سکتے ہو. ناؤ ہیو پیپل ہیو اسٹارٹ ٹو لرن دس جیلنگ اینڈ سینرجی کی, یہ دونوں کے مکسچر سے بلینڈ ہو کے ایک وہ نکلے گا, وچ از ویری گڈ ناؤ ان کارپوریٹ سیکٹر. یہ جو ہے نا اس میں جو انتھیوزیزم کہہ رہے ہیں نا, یہ دس از دا رائٹ ایکچولی اپروچ, اور پرٹیکولرلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اے آئی لگائیں, لیکن کیا اے آئی لگائیں, تو دیٹ از کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو ہم نے جو ایٹم کیمپ کی ابھی جو اسٹریٹجی ہے ہماری کمپنیز جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آئی جنرلی آسک دیم اے 3-tier اپروچ. سو وٹ وی ڈو, وی اسٹارٹ فرام بورڈ اینڈ سی سویٹ. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آئی ول گیو یو اے ہاف ڈے سیشن, اور وہ ہاف ڈے سیشن میں ول ٹاک اباؤٹ وٹ اے آئی از گڈ فار یو, ہاؤ یو شوڈ اسٹیئر اے آئی جرنی, وٹ آر دا کویشچنز دوز دا بورڈ ممبر شوڈ آسک ٹو دا ایگزیکٹو ٹیم, وہ کیا ہونے چاہیے اے آئی کے, ہماری پریورٹیز کیا ہے. تو اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ ایکچولی. تو بورڈ اور سی سویٹ جو ہے دے نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے بعد ہم سیکنڈ آتے ہیں جس میں ہم جو ان کی سینئر مینجمنٹ ہے ان کو ٹرین کرتے ہیں. دیٹ از ریلیٹیولی 1 day 2 day ٹریننگ پروگرام. اس میں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون سی پریورٹیز کیا ہیں ان کی, اور کیسے وہ آرگنائزیشن کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تھرڈ ٹیئر پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی فنکشنل ٹیم کو پھر ٹرین کرتے ہیں, مثلاً اے آئی فار ایچ آر, اے آئی فار پروکیورمنٹ, اے آئی فار مارکیٹنگ, اے آئی فار سیلس, اے آئی فار مینوفیکچرنگ. تو یہ جن آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے, دے آر ڈوئنگ مچ مور رسپانسبلی, فیسٹر. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک وینڈر آئے گا, وہ کہے گا یہ اے آئی لگا لیں, یہ اے آئی لگا لیں. اچھا, نو دے آلسو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایویلیویٹ دیز وینڈرس, اور اے آئی کو ایویلیویٹ کرنا فرام ٹریڈیشنل سافٹ ویئر از ویری ڈفرینٹ. سو دس از ویئر آئی پرسنلی تھنک کہ کارپوریشنز میں جو شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ انتھیوزیزم تو ہے, لیکن ابھی کیپیبلٹی لیک کر رہی ہے پاکستان کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی لیڈرشپ میں. تو دا فوکس شوڈ ریئلی بی کہ یہ لیڈرشپ انڈرسٹینڈ کیسے کرے, اسٹیئر کیسے کرے. مثلا بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, دے کم اینڈ دے سے کہ ہم یہاں اے آئی لگا لیں یا اے لگائیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو دیئر ڈیٹا اینڈ اے آئی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, تو اب دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از یو نیڈ ٹو ہیو یور ڈیٹا اینڈ اے آئی اسٹریٹجی. سو دس از ویئر دا انتھیوزیزم جو ہے وہ ذرا مس میچ زیادہ چل رہا ہے. سو لائک اگین اگر ہم اسی کو آگے لے کے چلیں, لائک واٹ از دا رائٹ وے آف تھنکنگ, اسپیشلی اف یو آر ان اے کارپوریٹ سیکٹر یا ان اے اسٹارٹ اپ ورلڈ, like how to think properly, then like what are some of the questions which you need to ask yourself. آپ نے جیسے کہا کہ کارپوریٹس کے پاس یا اسٹارٹ اپس کے پاس تو چلے پیسے نہیں ہوتے, کارپوریٹس کے پاس آپ نے کنسلٹنٹ لے آیا, وہ جو آپ کو کہے گا, جو آپ کو سمجھ آئے گی آپ کر لیں گے. بٹ ایک ایسا بندہ, whether it's a CEO or a mid level manager, like what is the right question to ask? I think اے آئی کے اڈاپشن میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی کیا ہے, اور وہ آپ کو اسپیسیفکلی ان یور یوز کیس کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے, رائٹ. سو نمبر 1 کویشچن میرے حساب سے تو پوچھنے کی, جو بہت بندہ کہے گا کہ کتنا بیسک سا کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ واٹ از اے آئی. مطلب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں لگا سکتے ہیں, کیا اس کو لگانے کی جس یوز کیس میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں ہے, رائٹ. نہیں, اس لیے نہیں کہ جسٹ آپ انتھوزیاسٹک ہو, آپ نے اس کو ٹو اسٹے ریلیونٹ آپ نے کہیں نہ کہیں اے آئی یوز کرنا ہے, بٹ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ اے آئی یوز کرنا چاہیں, بیکاز دیر از اے کاسٹ ریلیٹڈ ٹو اٹ ایز ویل. سو وہاں پہ کیا ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. سو ان لائک ٹریڈیشنل پروڈکٹس جیسے آپ کہہ لو, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس طرح سے اے آئی کی ضرورت ہو ہی نہ رہی ہو جتنا. سو آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ کویشچن یہ ہے کہ وٹ از اے آئی, اینڈ ہمیں کیا اس کی کتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد پھر آبویسلی آئی فیل کہ یہ وہ والے کویشچنز ہیں جو کہ آپ ایک ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر, ناٹ ایوری ون ایٹم کیمپ از ٹریننگ پیپل اینڈ دیٹ از ویری گڈ, بیکاز ایک جو بہت بڑا ہمیں پرابلم فیس یہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیکس کو یا اوپر سی لیولس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اے آئی کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. سو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ تھوڑی سی ویئرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اے آئی کر نہیں سکتا جو آپ کا مینیو بن رہا ہے, رائٹ. سو اس کیس میں ایک تو ان کی نالج آ گئی. آئی تھنک سب سے میرے حساب سے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ کویشچن ہے پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ ہمارا کیا یوز کیس ہے
اور اس میں اے آئی کس طریقے سے فٹ ہوتا ہے. بیکاز اگر آپ یوز کیس کے بغیر اے آئی کو کہیں پر فٹ کرنا شروع کر دو گے تو یو آر جسٹ گوئنگ ٹو لوز منی اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی سینس. اٹ ول جسٹ بی دیئر فار دا پرپز آف اٹ کہ بس ٹھیک ہے اے آئی ہونا چاہیے اینڈ دیٹس اٹ. لیکن پرسنل لیول پر آئی فیل کہ جیسے آپ نے تو یہ بات کی کہ کیا نارمل کویشچن، بٹ آئی فیل کہ پرسنل لیول پر ایوری بڈی ورکنگ ان اینی جاب اس کو اپنے پرسنل لیول پر تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے میری جاب میں یا میرے رول میں اے آئی کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس جو آپ کے پاس اوپن ٹولز ہیں وہ آپ وہ یوز کر کے فرسٹ اسٹارٹ یوزنگ دیٹ اینڈ دین فگر آؤٹ کہ آپ کا جو یوز کیس بنتا ہے اس میں کس طریقے سے اے آئی فٹ ہوتا ہے اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تو آئی تھنک ضرورت نہیں ہوتی پھر. When you talk to the corporate sector, so جب آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو what questions they are asking, یا اگین وہاں تھوڑا سا وہ یہ کہ ایک بلینک سا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یار لائک وی نیڈ ٹو اڈیپٹ بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ. اچھا ایک تو جو بات آپ نے بھی کی نا کہ مینلی دی وانٹ کہ یار کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہے. اچھا ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں پتہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اے آئی کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جو ہے نا گریڈ کرتے ہیں, کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ نہیں ہو سکتا, یا ایسے. تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, اٹس آل اباؤٹ کہ یہ کت حد تک آٹومیٹ ہو سکتا ہے آج, اور کیا پتا آج سے 6 مہینے بعد اس سے ایک اگلے اسٹیپ تک آٹومیٹ ہو سکے. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ لائک بلیک اینڈ وائٹ کہ یار ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا نا کہ یار کمپنیز ہمیشہ یہ سوال کرتی ہیں کہ ہاؤ ٹو اڈاپٹ. سو آئی واز دیئر ایٹ این ACC اینول کانفرنس, تو وہاں اسٹیج پہ بھی دیر ور مینی فرمز جن کے سی لیولس بیٹھے ہوئے تھے, دے ور آسکنگ کہ یار ہم اپنی کمپنی میں کیا پروسیجر فالو کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس کا پروسیجر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ دی ایکسپرٹ اینڈ دی اے آئی ایکسپرٹ. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک کمپنی ہائر کریں, پہلے اس کو جج کر لیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. دیٹ شوڈ شیڈو آل دا ڈپارٹمنٹس جو نوید بھائی نے بات کی, ٹھیک ہے. وہ شیڈو کرنے کے بعد آپ کے بورڈ کو ایک پریزنٹیشن دے کہ یار ہم نے آپ کے پروسیسز شیڈو کیے ہیں, دس از واٹ وی تھنک کین بی ایبسلیوٹلی achieved by AI. This can be achieved 80%, this can be achieved 40%. Now the cost element comes in. کیونکہ بزنس از آلویز کاسٹ کٹنگ. سو بزنس دا بورڈ کین ٹیل کہ ہاں یار یہ 80% تو ہو رہا ہے لیکن دس از ٹیکنگ اے لاٹ آف کاسٹ. تو وٹ وی ڈو از کہ وی اسٹارٹ ود دس ون, اینڈ وین ونس یو اسٹارٹ اڈاپٹنگ دیٹ ون بائی ون یو موو ٹوورڈس, اور پیرالل میں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ جس طرح یہ لوگ کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ 2 way پروسیس ہے جس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بڑی کارپوریٹس آر گوئنگ ٹو دا سیم ویری وینڈرز جن کے پاس وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے. سو کنونشنل. سو دا پرابلم ود کنونشنل پیپل از دے ہیو کنونشنل کوڈرز, کنونشنل پروگرام انجینئرس. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹڈ سولوشن کو ری امپلیمنٹ کرتے ہیں. دے وڈ گو ٹو کیا کہتے ہیں گیٹ ہب, وہ 2-4 ریسرچ کریں گے, اسٹیک اوور فلو پہ جائیں گے, جو کسی اور نے کام کیا وہ اس کو اٹھا کے لگا دیں. دے کین ناٹ ریڈ دا ریسرچ پیپرس اینڈ امپلیمنٹ دا لیٹسٹ تھنگ دیٹ از گوئنگ آن. سو یہ وہ فرق ہے جو کور اے آئی کمپنی ہی آپ کے ساتھ کر سکتی ہیں. دس ول اونلی بی, آپ کہہ لیں دس از دی اونلی فورٹے آف دا PhD پروفیسرز دیٹ ڈو دس. دے رائٹ ریسرچ پیپر اینڈ دے آر کیپیبل انف کہ وہ ریسرچ پیپرس پڑھ کے وہ ریسرچ جو کہ ابھی تک پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پروسیس ری تھنکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے نا. اصل میں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ سیم پروسیس کے اندر آپ جگاڑ لگا رہے ہوتے ہیں, بجائے یہ ہے کہ ری تھنکنگ کریں ان دا ایرا آف اے آئی. اب کمپنی کو کیا فیوچر ہونا چاہیے, دیٹس آلسو امپورٹنٹ. مثلاً ایک چیز ہم جو ہے نا ابھی ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو بٹ آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ یا ROI ہے. تو دیکھیں بزنسز کو جو ہے, جو کانورسیشن آپ بھی کہہ رہے ہیں, جو بزنسز ہیں دے نیڈ ROI, کہ اگر اے آئی پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی ROI کیا ہے. تو ایک ایریا میں نے ابھی نوٹ کیا ہے اور اس میں وی آر ہیلپنگ کمپنیز کہ یہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز جو ہیں ان کا کمپلائنس کا بہت کام ہوتا ہے. ایک تو کنٹریز کی کمپلائنس ہے کہ سپوز EU کے اندر EU کے اپنے جو ہیں وہ ایکٹ ہے اور EU کی کمپلائنس کرنی ہے, سسٹینیبلٹی کی بھی, سوشل کی, لیبر رائٹس کی, باقی آپ نے ایشوز کی. پلس جو کلائنٹ ہے کہ آپ سپلائی کر رہے ہو, نائکی کو کر رہے ہو آپ اور ایڈیڈاس کو کر رہے ہو. اب ان کی کمپلائنس جو ہے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو بہت تھک ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں.
اب ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھ کے کتنی ٹیم ہوتی ہے جو کمپلائنس کی مانیٹرنگ کرتی ہے. نو دس از دا ٹاسک جس کو کمپلائنس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اب کمپلائنس کے چکر میں اب آپ اے آئی یوز کریں اور ٹیکنالوجیز یوز کریں, ڈیجیٹل ٹوئنس بنائیں, آپ جو ہے وہ کمپلائنس کو اس طرح سے مانیٹر کریں کہ سپوز اکثر ہیلتھ اینڈ سیفٹی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو آپ نے کمپلائنس کرنی ہے آکیوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی. تو اب اگر آپ کمپیوٹر ویژن یوز کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایویڈنس آپ کے پاس اچھا جنریٹ ہو جاتا ہے. سملرلی آپ نے سسٹینیبلٹی پریکٹسز ہیں آپ کی, تو یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اویئرنیس کی بہت کمی ہے کہ ایکچولی ہم کہاں پہ یوز کریں. تو جہاں پہ ہم نے یوز کرنی ہے جہاں سے ROI ہمیں بہتر مل سکے, تو دیٹ از دا کانورسیشن جو ہمارے ٹیک کمپنیز بھی نہیں ان تک پہنچا پاتی, اس لینگویج میں بات نہیں کر پاتے, اور وہ بزنسز بھی نہیں کر پاتے. تو یہ گیپ میرا خیال ہے اس طرح سے بھی جو ہے وہ چلتا ہے. ہماری جو ٹیک کمپنیز ہیں نا ان میں کنسلٹیٹیو سولوشن دینے والی کمپنیز بہت کم ہیں, پروجیکٹ سولوشن دینے والی کمپنیز بہت زیادہ ہیں. کمپنی نے ایک پروجیکٹ نکالا, ڈسکرپشن باہر آ گئی, آپ نے اس پہ ٹینڈر کیا, آپ نے پروجیکٹ ون کیا, ڈلیور کر دیا. یہ جو سارا کام ہے نا یہ کنسلٹیٹیو سولوشن, کیونکہ کمپنی اٹ سیلف کو نہیں پتا کہ اس کو کہاں پہ وہ میکسیمم آف دا بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور وہ یہی پروسیس ہے جس میں یہ جو کنسلٹنٹ ہیں جن کو پروسیس کنسلٹنٹس آپ کہتے ہیں یا اسٹریٹجی کہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز آپ AI کے تھرو کر سکتے ہیں یا یہ چیز آپ آٹومیشن کے تھرو کر سکتے ہیں. سو ایک اور چیز جس کی طرف میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو میں نے بہت زیادہ دیکھا, AI کے آنے کے بعد سے RPA روبوٹک پروسیس آٹومیشن کا کام اسکائی راکٹ کر گیا. ایسے ہی ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین. میں آپ کو روبوٹک پروسیس آٹومیشن کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جیسے ابھی ایک ڈاکیومنٹ کا ذکر ہو, آپ ایک بینک ہے, آپ کے پاس کیا کہتے ہیں دن کے 500 اکاؤنٹس آپ کھول رہے ہیں, آپ نے ID کارڈ ایک لڑکا رکھا ہوا جو ID کارڈ کی ڈیٹا انٹری کرتا ہے اور آپ کو چلا دیتا ہے. آپ جب AI آئے تو آپ کے باس کو پتہ لگا یار یہ کام تو AI سے ہو سکتا ہے. اچھا یہ کام آج سے 10 سال پہلے بھی ہو رہا تھا. دس از روبوٹک پروسیس آٹومیشن, دس از ناٹ AI. لیکن AI کے آنے سے لوگ بہت زیادہ ایگریسولی روبوٹک پروسیس آٹومیشن کی طرف جانا شروع ہو گئے, وچ از گڈ. AI جو ہے روبوٹک پروسیس آٹومیشن کا اگلا اسٹیپ ہے. ہم اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ پروسیس آٹومیشن, کہ اس میں انٹیلیجنس کا پارٹ نہیں ہے نا اس کی. مثلاً اگزامپل آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپوز بینک کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ بینک کی آپ نے ٹرانزیکشن کی اور آپ کو میسج آ جاتا ہے. اب یہ والی ٹیکنالوجی جو ہے آپ نے دیکھا 25-30 سال پہلے سے چل رہی ہے, تو اس میں کوئی AI پارٹ نہیں ہے, اس میں جسٹ اف اینڈ دین یہ کرنا ہے آپ نے. تو لوگوں کو یہ جو انہوں نے بھی بات کی ہے, جو پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وٹ سلوشن ہو سکتا ہے. کئی جگہ RPA از دا رائٹ سلوشن, یو ڈونٹ. اچھا پھر اس میں چونکہ AI کے اندر جب پارٹ انٹیلیجنس کا آئے گا تو اس میں فیلئر اور رسکس والی بھی چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ. اچھا ایک اور میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں جو کمپنیز کو, کہ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیوں AI از ڈفرینٹ, جو آپ نے بھی بات کی تھی ٹریڈیشنل سافٹ ویئر سے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جب ٹریڈیشنل سافٹ ویئر ہے نا, جب وہ فیلئر ہوئے گا نا اس کا تو وہ کام کرنا بند کر دے گا. جنرلی بگ آ جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. AI جو ہے نا یہ کام کرتا رہے گا سسٹم, ٹھیک ہے, اور اس کا صرف یہ ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اچھا ایک اور اس سے اوپر والی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ صحیح نہیں کر رہا. اچھا وہ انڈرسٹینڈ کرنا, دیٹ از ایکچولی رسپانسبل AI, کہ جہاں آپ کے لاگز بھی مینٹین ہو رہے ہیں, جب اس کے ایکشنز بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی کوئی ریویو کر رہا ہے. ہیومن سپرویژن ہے. RPA کے اوپر یو ڈونٹ نیڈ مچ ہیومن سپرویژن, آپ نے سسٹم کو کوڈ کر دیا ہے, اس نے چلتے رہنا ہے. بٹ جب AI لگائیں گے دین یو نیڈ ہیومن سپرویژن. تو کمپنیز کو یہ چیزیں بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں, مطلب ٹیلکو میں تو آپ یو آر ان ٹیلکو سدرا, یہ تو ٹیلکو میں تو ڈیٹا جو ہے وہ بڑا ڈیجیٹائزڈ ہے اور سارا کچھ ہے. لیکن یہ جو کارپوریشنز ہیں, آپ خود سعودی عرب میں بھی کام آپ نے سروسز دیتی رہی اور کارپوریشنز کو, کہ جہاں پہ یہ کانورسیشن کرنا, جہاں ڈیٹا ہی ڈیجیٹائز نہیں ہے کمپنیز کا, ان کے ERPs ہی صحیح طرح سے. دو ERP مجھے یہ بھی بتائیے گا, مجھے ایسے لگتا ہے یہ ERPs بھی اب چونکہ ہر بندہ کمانڈ لکھ کے ERPs بنانا شروع ہو جائے گا تو وہ بھی ایک ڈسرپشن ہونے والی ہے ERPs کی بھی. بٹ اسٹل ڈیجیٹل فاؤنڈیشن نہیں ہے, تو وہاں کیسے کمپنیز AI کے خواب پھر دیکھتی ہیں جب وہ ڈیٹا اپنا ریڈی نہیں کرتی اور ڈیجیٹل فاؤنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ ان کمپنیز کے ساتھ جیسے ہم کام کر بھی چکے ہیں, ایک بہت بڑا جو روڈ بلاک آتا ہے وہ یہ ہے کہ
even जब आप AI use कर रहे हो, you do need data. So a lot of work that happens before you can implement an AI solution is fixing their data. A lot of cleaning, a lot of gathering, a lot of synthesization of the data happens before they can start using it. But the conversation before that जो हम भी बहुत ज़्यादा वो करते थे was to explain to them why data is important or why setting the plumbing right for their data is so important. Because वही होता है कि अच्छा AI है, वो तो इंटेलिजेंट है, वो तो रीड कर लेगा, कहीं से भी कुछ भी डाल दो, ये रिसीट मैंने ये लें स्कैन कर दी, अब इस पे तो कंप्यूटर विजन लगा के आप इसको. सो यस, AI इज़ इंटेलिजेंट एंड द गुड थिंग अबाउट AI इज़ के पहले जब आपने फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग करनी होती थी, जैसे जब IBM में नया मशीन लर्निंग आया था, तब वी हैविली रिलाइड ऑन डेटा, वी हैविली रिलाइड ऑन द करेक्टनेस ऑफ डेटा एज वेल, कि इस फॉर्म में डेटा आएगा, वो इस तरह से करेक्ट होगा, तो हम उसको मशीन लर्निंग में इनपुट करेंगे तो हमें एक रीजनिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है. रिकमेंडेशन तब हम करते थे कस्टमर्स के लिए. बट अब येस, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो वो कॉन्वर्जेसन है जिनका बिल्कुल डेटा सेट नहीं है कि यू डू हैव टू सेट सम प्लम्बिंग फॉर योर डेटा, कुछ तो आपने उसको बेहतर करना है. बट ऑल्सो आई फील के कुछ यूज़ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर आपके पास, स्पेशली फॉर AI, सो द गुड थिंग अबाउट AI नाउ इज़ के if a human is able to understand, जितना थोड़ा बहुत डेटा उनके पास है, if a human is able to make sense out of it somehow, थोड़ा बहुत देख के, then AI will also make some sense out of it, ठीक है. अगेन आप वाली वो बात आ जाती है कि वो कितना सही होगा, वो क्योंकि AI तो काम करता रहेगा, जितना उसको डेटा मिल रहा है, इट इज़ इवन ट्रेंड इफ़ यू यूजिंग मॉडल्स ऑफ द शेल्फ मॉडल्स, तो फिर दे आर इवन ट्रेंड ऑन आउटसाइड डेटा, ऑन ऑल ऑफ द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा. सो इट विल पुट 2 and 2 टुगेदर, और वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ देगा. अब उसकी करेक्टनेस पे बात आ जाती है कि वो कितना करेक्ट है और आपके हवाले से कितना रेलेवेंट है, बिकॉज आप अपना रेलेवेंट डेटा उसको कितना फीड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. सो अगेन मुझे लगता है कि कॉन्वर्जेसन, अगर मैं इसको थोड़ा जोड़ूँ, ये कि आपको ना कॉन्वर्जेसन अपर लेवल से लेके ड्रिल डाउन करके लोअर लेवल तक लेके जानी पड़ती है. अपर लेवल पे इसलिए बिकॉज जब तक अपर मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आएगी कि क्यों सर्टेन प्रोसेसेस, क्यों डेटा होना, क्यों डेटा इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल होना, क्यों एक प्रॉपर डेटा का सेटअप होना इम्पॉर्टेंट है, जब तक उनको ये समझ नहीं आएगी तब तक it's impossible for the like lower or middle managers to start working on it, right? So it's a conversation जो कि आपको from top tier to all the way to the bottom आपको करनी पड़ती है for them to understand that why data is important. If they don't have digitized data, तो फिर वो किस तरह से अपने structure को थोड़ा सा बेहतर करें कि enough data आ जाए for their stuff to start working, right? And then it also depends on their use case के उसमें उनका relevant data कितना चाहिए, या they can work on data that is already available to the models that they use. मैं ना एक चीज़ शेख साहब आपसे, चूँकि आप, मैं इनसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप पाशा में भी देख रहे हैं, एक मेरा हाइपोथेसिस है अभी ये जो AI एडॉप्शन पे हम काम कर रहे हैं, हम चाहे IT में एक्सपोर्ट करते हैं या इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो जनरली ये सारी चीज़ें हम अभी इनेबल कर रहे थे कि हमारे पास जो चीप लेबर का हमारा वेंटेज पॉइंट है, और उसकी वजह से इंडस्ट्री इधर शिफ्ट भी हुई थी, चाहे वो बैक ऑफिसेज हैं, चाहे सारी चीज़ें हैं. अब जब ये एजेंटिक AI जो है वो इस लेवल की इम्प्रूव होती चली जा रही है, आपने जैसे वॉइस AI के एजेंट्स हैं, बाकी एजेंट्स हैं, प्लस रोबोटिक्स, इंटेलिजेंट रोबोट्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री या IT के स्टार्टअप्स या ये जो हमारा ट्रेडिशनल एडवांटेज था ना, वो एक्चुअली अब ख़त्म होने जा रहा है. तो क्या इसकी हमारे पाकिस्तान के अंदर, चाहे IT की इंडस्ट्री है, चाहे लेगेसी सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, इसकी कोई रियलाइजेशन है कि ये होने जा रहा है AI में? जैसे मतलब आप ये देखें कि अपवर्क के ऊपर बहुत छोटी छोटी ये जो जॉब्स होती थी, ग्राफिक डिज़ाइनर की, कंटेंट राइटर्स की, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं अब. तो इसी तरह ये जो है, जब एक टेक्सटाइल वाली कंपनी इधर काम करती थी और वो रोबोट उधर बैठ के शिकागो में ही जो है ना वो सारी टेक्सटाइल अच्छी कर देगा, तो फिर इधर से क्यों जाएगी? तो इसको हम कैसे अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को ये चीज़ें रियलाइज़ कराएं कि ये अब नौ टेक्नोलॉजी का दौर है, एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी, और हाउ AI कैन हेल्प इन दीज थिंग्स. देखें, पहला तो ये जो सवाल है ना, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन asked through any AI expert, चाहे वो NVIDIA का CEO ऑन द स्टेज हो,
چاہے وہ سیم الٹمن ہو, چاہے ہم لوگ ہوں. تو جب بھی ہم لوگ کسی اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں, وین ایور دیر آر کارپوریٹ پیپل, اسٹوڈنٹس, امپلائیز, تو وہ یہ ایک سوال بڑا کرتے ہیں کہ یار کیا از اے آئی گوئنگ ٹو ریپلیس اس. تو میری جو آبزرویشن ہے نا, پچھلے دنوں خیر زوم کے سی ای او نے کہا کہ کوڈرز اپنی کوئی اور جاب دیکھنا شروع کر دیں آپ لوگ, وہ اینتھروپک نے بھی کہا ہے, اس نے بھی جو ہے. ہاں, لیکن میں نا ایک چیز کی اور آبزرویشن بھی دیتا ہوں بیچ میں, سو دیٹس سلائٹلی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. 2 چیزیں ہیں جو کام آئیں گی آگے. ایک وہ کوڈرز یا وہ پروگرامرز, وہ انجینئرس, کیونکہ سب سے بڑا تھریٹ ان کو ہے, وہ انجینئرس جو کہ ڈومین اسپیسیفک نالج رکھتے ہیں, دیٹ از ویری گڈ, وہ ان کی ڈیمانڈ رہے گی. سو فار ایگزامپل, آپ ایک ٹیلی کام کے اندر ایک پروگرامنگ انجینئر ہیں اور آپ ٹیلی کام کا انفراسٹرکچر سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ پچھلے 10 سال سے ٹیلی کام کے اندر سسٹمس کو پروگرام کر رہے ہیں, آپ کو نہیں ریپلیس کرنے والا ہے. سو آپ نیش میں اگر آپ ہیں, اگر آپ اور یہ کسی بھی فیلڈ میں مطلب یہ کہہ رہے ہیں ڈومین نالج پلس پروگرامنگ, کیونکہ آپ کو ایسے بندے چاہیے جو ڈومین کو سمجھیں, نمبر 1. نمبر 2, لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرامرز ریپلیس ہو جائیں گے. آئی واز لاسٹ ڈے سٹنگ ود اے فرینڈ جو کہ سی اے ہے, تو اس نے کہا یار اکاؤنٹنٹس بھی ریپلیس ہو جائیں گے. میں نے کہا یار دیکھو, میں تمہیں ایک بات بتاؤں جو میں ابھی آبزرو کر رہا ہوں. اے آئی کے آنے کے بعد سے نا, پہلے ایک جو عام بندہ ہوتا تھا نا پاکستان میں بھی اور ایون پوری دنیا میں, وہ ایک پروڈکٹ جب بنانا چاہتا تھا نا, کوئی اپنا ایک آئیڈیا آئی ٹی کا دنیا میں لانا چاہتا تھا, تو اس کو نا ایک بڑا بیک اپ چاہیے ہوتا تھا. وہ آئی ٹی کمپنی کو ڈھونڈتا تھا یا کسی فری لانسر کو ڈھونڈتا تھا, اس کو پیسے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے, اے آئی کی وجہ سے. اچھا, اے آئی کی وجہ سے اسکیل اپ ہو رہی ہیں چیزیں, نمبر 1. نمبر 2, ایک بہت بڑا پرابلم بہت زیادہ ارائز ہو رہا ہے, اور یہ جتنی بھی کمپنیاں پروڈکٹس بناتی ہیں, اے آئی کی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی پروگرامنگ کی ہوں, ای آر پیز کی ہوں, پوائنٹ آف سیل کی ہوں, ان کو ایک بہت بڑا چیلنج آگے آنے والا ہے, آلریڈی فیس ہونا اسٹارٹ ہو گیا. وہ ہے وائب کوڈنگ. آپ کے جتنے نئے انجینئرز ہیں, دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یور کوڈ. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کا کوڈ کا سنیپٹ اٹھاتے ہیں, وہ آپ کلاؤڈ کو دیں گے, جی پی ٹی کو دیں گے, وہ کوڈ ریورس دیتا ہے, وہ اٹھا کے بیچ میں لگا دیتے ہیں. ڈیبگنگ کے لیے بھی یہ کر رہے ہو. تو آپ اپنے نئے انجینئر کو بٹھائیں آپ کی کمپنی میں, اور اسے کہیں یار یہ جو تم نے پروگرام بنایا, پروگرام تو چل رہا ہے, لیکن یار اس میں یہ چیز چینج کرو. وہ نہیں کر سکتا. وہ پورا کوڈ اٹھا کے دوبارہ جی پی ٹی کو دے گا اور وہ اس سے چینج کرے گا. اچھا, اس سے ہوگا کیا, یہ تو یہ بالکل ابھی ریسنٹ اسٹیجز پہ ہے نا, ابھی چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کے ایک چنک پہ ہو رہا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم یہ بڑے بڑے پروڈکٹس کا حصہ بن جائیں گے. کوئی بینکنگ کا ایک ایسا سسٹم ہوگا جس کو ایک ایسے کوڈر نے کوڈ کیا ہوا ہے جس کو خود نہیں پتا اندر کیا ہے. ناؤ یو اگین نیڈ دوز ایکسپرٹ انجینئرز ہو کین ریڈ دیٹ کوڈ اینڈ فکس دوز ایشوز انسٹیڈ. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ 5000 لائنوں والے کوڈ سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ اب 50,000 سے ہو رہا ہے. کیونکہ اے آئی ابھی بھی نا اٹس ویری امیچور. مطلب جتنے بھی آپ پی ایچ ڈی پروفیسرس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ سو مائی پارٹنر از, اس نے کہا اے آئی کین اونلی پریڈکٹ دی ویری نیکسٹ ورڈ, دیٹ از اٹ. اٹس اے ویری اسمال بیبی رائٹ ناؤ, اینڈ دا ورلڈ از ویٹنگ فار دا نیکسٹ بریک تھرو, اینڈ اٹس ناٹ کمنگ along. وی ڈونٹ نو وین دا نیکسٹ بریک تھرو ول کم. تو یہ جتنا فیسنیٹ دنیا ہو رہی ہے اتنا زیادہ ابھی اے جی آئی از اے لانگ شاٹ. اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور اگین عام کسی بندے کے لیے کسی اور ڈپارٹمنٹ کی اگر مجھے آپ ایگزامپل دیں, مطلب کوڈنگ تو ایک بہت ذرا اسپیسیفک ہے نا, جیسے کارپوریٹ میں ہم ایچ آر ہے, فائنانس ہے, آئی ڈونٹ نو مارکیٹنگ ہے, چلے پروڈکٹ انجینئرس تو سلائٹلی ایک وہ بھی نیش ہے, اور کسی سیم جو چیز آپ بات کریں کسی اور ڈپارٹمنٹ پہ اگر آپ لے کے جائیں. اچھا دیکھیں, ایز فار ایز ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آر کنسرن, تو اس میں میرا ایک دوست ہے, ہی واز ورکنگ فار اے ٹیلکو, تو اس نے پچھلے دنوں مجھے کال کیا, کلاس فیلو یونیورسٹی. تو اس نے کہا کہ یار اے آئی تو آ رہا ہے اینڈ گیٹنگ along, بہت ساری جابس جا بھی رہی ہیں, تو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے سے کہا یار اے آئی اڈاپٹ کرو. تو میں نے کہا آئی کین ناٹ میک شیور دیٹ یو ول بی فائرڈ بیکاز آف اے آئی اور ناٹ, بٹ آئی ول میک شیور, آئی کین میک شیور اف یو اڈاپٹ اے آئی یو ول بی دا لاسٹ ون ٹو بی فائرڈ. تو یہ تو ان ایویڈنٹ ہے نا کہ آپ, میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اٹس اے ایئر اگو آئی واز ان لاہور, آئی واز سٹنگ ود اے فرینڈ. تو اس ٹائم یہ ڈیپ سیک لانچ ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا یار یو رن این اے آئی کمپنی, تو ہاؤ آر یو سیئنگ دا فیوچر. میں کہا آئی ڈونٹ نو. اس نے کہا یو رننگ این اے آئی کمپنی. میں نے کہا اگر ڈیپ سیک جیسی کمپنی ایک رات میں اٹھ کے اوپن اے آئی کے ساتھ یہ کر سکتی ہے, تو ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. آئی ڈونٹ نو جو سروس میں آج اے آئی کے تھرو دے رہا ہوں, کل کو اوپن اے آئی اس کو بالکل ہی فری کر دے.
سو یہ ہم ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اے آئی کمپنی پاکستان کی بہت اچھی چلا رہا ہوں تو آئی ایم سیف فرام دیٹ فیئر جو کہ باقیوں کے ساتھ ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو موو فارورڈ. جیسے جیسے چیزیں چل رہی ہیں آپ کو اگلا اسٹیپ نظر آ رہا ہے, آپ وہ لیتے جائیں, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم یو ول سی کہ یار ہاؤ تھنگس ول گو اینڈ یو ہیو ٹو اڈاپٹ. اٹس ناٹ اب وی کین ناٹ پلان فار لائک اگلے 7 مہینے میں یہ پروڈکٹ بناؤں گا اور یہ کام کروں گا. یو نیور نو, آپ کے 5ویں مہینے میں آپ سے بہت بیٹر پروڈکٹ. So technically business planning تو almost اب ختم ہی ہو گئی ہے اب تو, like you need to go probably quarter to quarter. Yeah, it's become very fast now. And like he said کہ ابھی جب آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہو تو people have already come up with it, because people, I think ایک بہت بڑا اسکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ اے آئی کہیں مجھے ریپلیس تو نہیں کر دے گا, میری جاب تو نہیں خطرے میں. بٹ آئی ریئلی تھنک کہ اے آئی آپ کی جاب کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے آپ کو اپنی جاب میں بہت ایفیشینٹ بناتا ہے. بٹ اٹ ریئلی ڈپینڈز آن دا فیکٹ کہ آپ اے آئی کو کتنا اڈاپٹ کر رہے ہو. اگر آپ اڈاپٹ نہیں کر رہے تو یو آر ویری ریپلیسیبل, بیکاز سم ادر پرسن ول واک ان ہو ول نو ہاؤ ٹو یوز اے آئی اینڈ ہو ول ڈو یور جاب ان ہاف دا ٹائم دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ in, right? So corporate میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ if you are not an early adopter of AI, if you are not ready to learn, then you are of course replaceable. But if you are in a role جس میں آپ اڈاپٹ کر رہے ہو AI کو in whatever capacity, آپ اپنے رول پہ, اپنے چھوٹے سے بھی رول میں کس طرح سے more efficiency لا رہے ہو, then of course unless that آپ بہت ہی بالکل ہی آپ سے کام نہیں ہو رہا, یو آر ناٹ دیٹ. اٹس جسٹ لائک کہ جیسے کارز ور انوینٹیڈ, رائٹ؟ پیپل یوز ٹو ٹریول ڈسٹینسز آن ہارسز اینڈ کیملز, بٹ کارز جسٹ میڈ اٹ سو مچ مور فاسٹر اینڈ ایزیئر اینڈ ایفیشینٹ, رائٹ؟ بٹ again you have to learn how to drive the car. You can't put a monkey behind the wheel and expect کہ یہ بڑا اچھا چلا دے گا. So it's your decision, either you're the monkey or you're somebody جو کہ who's learning and who's upskilling themselves and who's saying کہ چلو ٹھیک ہے, میری جاب اگر میرا یہ رول ختم ہو گیا, آئی ایم اسٹل ناٹ ریپلیسیبل بیکاز آئی ول فٹ ان ٹو سم ادر رول, بیکاز اے آئی ہیز ناؤ میڈ اٹ سو ایزی ٹو سوئچ رولز ایز ویل. اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے تو بس اب میں نے فار ایگزامپل سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی ہے تو اب میں سافٹ ویئر انجینئر ہی ہوں فار دا ریسٹ آف مائی لائف. یا اگر میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں پڑھی تو آئی کانٹ اسٹیپ ان ٹو tech anymore, because anyone can now step into tech. Of course domain expertise جو ہے وہ ہمیشہ ان ڈیمانڈ رہے گی, because آپ بائی کوڈنگ کر تو لوگے لیکن آپ کو اس ڈومین کی نالج نہیں ہوگی. سو آپ بینکنگ میں AI لے آؤ تو جیسے بینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی, آپ کو ڈومین نالج ہے, اب ناؤ AI will only make you faster because you have that expertise, but AI آپ کے کام کو ایکسیلریٹ کر دے گا. So I think this is very important to understand کہ AI is not here to kill your role. AI is here to make you more efficient, but you will kill your role if you do not learn AI. یہ سیم لاجک انڈیویجولس پہ ہے نا, سیم اب بزنسز پہ اپلائی ہوئے گی. لیٹ سپوز ایک بینک ہے جو AI اڈاپٹ کرتا ہے, وہ بینک جو ہے وہ اپنی بہتر پرسنلائزیشن کر لیتا ہے کہ اپنے کلائنٹس کو بہتر انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. اب اس کے پاس کلائنٹس کا ڈیٹا ہے, وہ پریڈکشن کر لیتا ہے, چرن آؤٹ ریٹ پریڈکشن کر لیتا ہے کہ کون سا کلائنٹ ہے جو جانے والا ہے, کیوں جانے والا ہے, اس کو ٹائملی ریچ آؤٹ کر لیا جائے, جو کہ ٹیلکوز بھی کرتی ہیں, اچھے پیکیج دے دیتی ہیں جب کوئی جانے والا ہوتا ہے اس کو. تو اچھا اسی طرح کوئی بینکس ایسے ہیں جو اس وقت کام کرتے ہوئے سپوز وہاں انہوں نے 100 لوگ رکھے ہوئے ہیں, اور یہ جتنے رول بیسڈ کام ہے نا اتنے زیادہ وہ ڈسرپشن وہاں پہ ہونی ہے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ کون سا سیکٹر ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں تو سب سے پہلے ڈسرپٹ ہوگا, تو میں انہیں کہتا ہوں پرابیبلی بینکنگ ہے, کہ بینکنگ جو ہے وہ رول بیسڈ بہت ہے کام. ٹھیک ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو وہ نکلنے ہیں, اس کا انالیسز ہونا ہے, ساری چیزیں ہیں, رولز بہت ویل ڈیفائنڈ ہیں. جہاں ہیومن ججمنٹ کے ایشوز ہیں, سپوز آپ نے جوڈیشری کے ججمنٹس کرنے ہیں, پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, سوشل ایشوز ہیں, وہاں پر تو بڑا مشکل ہے. سو بزنسز کے اندر بھی یہ ہوگا کہ اگر ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے جو AI کو اڈاپٹ کر کے اپنی کاسٹ کو نیچے لے کے آتی ہے, پلانٹ کو پریڈکٹیو مینٹیننس پہ لے کے جاتی ہے اور پلانٹ کم شٹ ڈاؤن کرتا ہے, وہ اپنے ورکرز کی پروڈکٹیوٹی بہتر مانیٹر کر لیتے ہیں, تو آبویسلی وہ کاسٹ کٹنگ پہ آ جائیں گے اور کمپٹیشن میں چلے جائیں گے. لیکن جو بزنسز نہیں کریں گے, چاہے وہ بینک ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, چاہے وہ سیمنٹ ہے, چاہے وہ ٹیلکو ہے. مثلا ہم نے جو ہے یہاں پہ ٹیلینور کو جو ہے وہ کافی ساری ٹریننگز اس میں ہم نے دی, ان کی مارکیٹنگ کو, کمیونیکیشن کو, کہ اب ایسے مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن میں جو AI کے ٹولز آگے ہوئے ہیں, دے آر امپریسو ایکچولی.
اور اگر آپ کی مارکیٹنگ اور کمیونیکیشن ٹیمز وہ یوز نہیں کر رہی ہیں. ایچ آر میں دیکھیں سمپل سا ایک کام دیکھیں جو ٹیلنٹ ایکوزیشن کا ہوتا ہے, اتنا کمبرسم کام ہوتا ہے, سی ویز کو چیک کرنا, ریویو کرنا. اب یہ وہ ایسے کام ہیں, لیکن جہاں غلطی کہاں پہ ہے کہ آپ نے ایک سسٹم ڈیزائن کروایا کسی سے وینڈر سے کہ وہ جو ہے ہماری شارٹ لسٹنگ کر کے سارا کچھ کر دیا کرے, اور آپ نے لگا دیا. تو وہ جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے دس از دا ایشو دیٹس رانگ, کہ اگر آپ نے خود ایچ آر کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں, آپ نے ان کا کوڈ خود سے دیکھا نہیں ہے, اس کے ریزلٹس نہیں دیکھے, ٹیسٹ پراپر نہیں کیا, تو آپ نے اس وینڈر کے سسٹم پہ چھوڑ دیا ہے, تو آبویسلی دین یو ول لوز, کہ آپ کے پتہ نہیں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ اس پروسیس سے نکل رہے ہیں, بائسز کیا ہیں. تو یہاں پہ نالج آتا ہے اے آئی پلس ڈومین نالج, تو دیٹ بیکمز امپورٹنٹ. اور جنرلی جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں, سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس سائٹ کے اوپر یوز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے یا ہوگا؟ اصل میں دیکھیں, فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ اے آئی کہ بہت عرصے بعد دنیا میں ایک ایسی چیز آئی ہے جو ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی دونوں طرف ڈسٹرب کر رہی ہے. تو یو کین نیم اٹ, اٹس آل اباؤٹ دی مینیجرز لوکنگ ایٹ دا ڈپارٹمنٹس, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کون اور دی ٹیم انتھوزیازم. تو ہوتا یہ کہ کسی کمپنی میں کوئی ڈپارٹمنٹ زیادہ موٹیویٹیڈ ہوگا کیونکہ اس کا مینیجر تھوڑا ینگ ہے, تھوڑا اس کا ایکسپوجر زیادہ ہے, اور ابھی دیکھیں یہ نالج ابنڈنس بہت زیادہ ہو رہی ہے. ڈپینڈس کہ آپ کا سرکل کس طرح کا ہے, آپ کا چھوٹا بھائی کوئی اے آئی کی کوئی چیز تو نہیں کر رہا. مثلاً میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ لوگ, وہ سینئرز جن کے بچے اے آئی کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, ان کا نالج کمپیئر ٹو این عام انڈیویجول کافی زیادہ ہے, کیونکہ وہ گھر میں آپ بچوں سے بات سنتے ہیں, آپ پوچھ لیتے ہیں, ایک وہ بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ایک بے تکلفی ہوتی ہے آپ کی, جو آپ کسی باہر والے بندے سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ کوئی جج نہ کرے. تو یہ ایک نالج سیریز جو ہے نا یہ پیرالل چل رہا ہے, اور وہی لوگ پھر آ کے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ پھر اپنے کولیگس کو یا اپنے سب آرڈینیٹس کو پش کر رہے ہیں کہ یار یہ اے آئی پہ لے کے جاؤ, یہ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو, یا یہ جلدی کرو. یہ آپ دیکھیں نا, آل آف اے سڈن جو ایک بہت بڑا چینج ہے ہمارے فری لانسرز میں, یا ایون ہمارے جو عام بچے تھے ان کے اندر ای میل رائٹنگ, اپلیکیشن رائٹنگ, یہ اسکلس بڑے اچھے ہو گئے ہیں, وچ از گڈ. It's very good. Sometimes you used to read emails in the past تو تھوڑا اس کا اپنا سر پھاڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ کیا لکھا ہے, but now the emails are very polished, they're very polite, they're very like you know they're good. But also I feel one of the things جو کہ AI سے مجھے تھوڑا وہ ہونا شروع ہے کہ اگر آپ LinkedIn کھول کے دیکھو تو it's so robotic now. Everybody has the same post, people are writing comments through AI and everything. So I feel I'm privileged and honored. people are writing and there are certain words جو آپ پڑھ کے, اس سے پہلے تھوڑے ایموجیز ہوتے تھے, اب لوگوں they've caught on to that کہ you know like ایموجیز نہیں کرنا, ایم ڈیش ہٹا دو, مطلب تھوڑا بہت you know یہ tweaks کر لیتے ہیں لوگ. But پھر بھی there are certain words that are so like they're so AI, they scream AI. So when you read that post آپ کی نا اگلے بندے کی تھوڑی سی credibility تھوڑی ہو جاتی ہے کہ کیا سین ہے یہ, یو نو. سو آئی فیل کہ جہاں پر ہم اتنی اے آئی اڈاپشن وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, دیر سم ایلیمنٹ جو آپ کو اگین جو آپ کو اپنی ریلیونس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہیومن کریٹیوٹی اینڈ ہیومن جو ایک وائس ہے, دا ہیومن ٹچ ٹو اٹ, وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا. جتنا زیادہ آپ روبوٹک ہوتے جاؤ گے اتنا زیادہ لوگ اس سے ڈسکنیکٹ ہوں گے. پیپل آر ناٹ گونا بی ایبل ٹو یو نو لائک ریلیٹ ٹو یو ایز مچ جتنا آپ تب کسی سے ریلیٹ کر سکتے ہو جب اس میں تھوڑا سا اس کا اپنا ہیومن ایلیمنٹ ہے. سو یس آپ ریلیونٹ اور آپ ہمیشہ امپورٹنٹ رہو گے اف آپ اپنی ڈومین نالج بھی اور اپنی کریٹیوٹی بھی مارکیٹنگ میں بھی ہو گیا, کانٹینٹ کریشن میں ہو گیا کہ آپ اے آئی سے جب کانٹینٹ بناتے ہو وہ ایک ہی طرح کا ایک کانٹینٹ بنتا ہے, اس میں اپنی کریٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے. سو وائل آل آف دیٹ آپ کا نا تھوڑا سا اپنا ایلیمنٹ, تھوڑا سا یونیک ٹچ ڈالنا بہت ضروری ہے اس میں. یہ جو اس میں شیخ صاحب یہ جو ابھی جو رائز ہے ایکچولی اے آئی کا, جو میری نظر میں کارپوریشنس کو جو پاکستان جیسے ملک میں بھی باقی بھی جگہ پہ ہو رہا ہے, اس میں ایجنٹک اے آئی جو ہے دیٹ ہیز امینس بینیفٹس. آپ اے آئی ایجنٹس کہہ دیں, ایجنٹک اے آئی نہ بھی کہیں. سو کسٹمر کیئر کے اندر ہم اے آئی ایجنٹس کیسے ڈپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ تو اس کسٹمر کیئر سائڈ پہ کام بھی کر رہے ہیں,
تو میری نظر میں یہ جو کسٹمر کیئر ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے فیسیلیٹیشن ہونے جا رہی ہے جو کسٹمرز کے لیے. تو اس طرح کے جو اے آئی ایجنٹس ہیں, چاہے آپ مارکیٹنگ میں آپ نے اے آئی ایجنٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں, چاہے آپ نے مینوفیکچرنگ کے اندر سرویلنس آپ کی پروڈکٹیوٹی کی کر رہے ہیں, تو یہ جو اے آئی ایجنٹس والا جو کام ہے یہ ابھی پاکستان میں کمپنیز میں, فیکٹریز میں, کارپوریشنز میں, ایس ایم ایز میں کس حد تک پینیٹریشن ہو رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا اس کا مستقبل ہے؟ دیکھیں پہلے تو نا ہم بہت زیادہ نا کچھ چیزیں بز ورڈ بن جاتی ہیں آ کے کہ یار ایجنٹک اے آئی ہے یا اے آئی ایجنٹ ہے. تو ایجنٹک اے آئی بیسیکلی تو وہی اے آئی ہے جو آپ آلریڈی یوز کرتے ہیں. دا اونلی ڈفرینس ہے کہ جو اے آئی ہے نا وہ ایک کام ایٹ اے ٹائم اچھا کرتا ہے. بالکل صحیح. جیسے ہی آپ اس کو دوسرے کام پہ لگائیں گے, نویز والے بات ہے, وہ کر تو رہا ہوگا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ کیا رہا ہے اس کے ساتھ. اور سوری اس کو تھوڑا سا عام بندے کے لیے بتائیں کہ وٹ ڈو یو مین. سو آپ نے ایک کمانڈ یا ایک آپ اس کے ساتھ جب کر رہے ہیں چیز تو وہ صحیح کرے گا. اگر آپ ایک ساتھ دو چیزیں کھول دیں تو وہ مطلب کمپلیکسٹی آ جاتی ہے نا, جہاں کمپلیکسٹی آتی ہے, جہاں رول بیسڈ کام رہے. وہ ابھی جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ اے آئی ایجنٹس کو جیسے ہیومن اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں نا, ایک اے آئی ایجنٹ کو آپ نے ٹرین کیا ہے سپوز سی ویز اسکرین کرنے کے لیے, وہ اے آئی ایجنٹ سی وی اسکرین ہی کرے گا. ایک اے آئی ایجنٹ ہے جو اسکرین ہو گئے ہیں ان کا انٹرویو سیٹ اپ کرنا ہے, تو دیٹس دا سیکنڈ ایجنٹ. اگر آپ ایک ہی سے یہ دونوں کام کرائیں گے تو وہ یا یہاں ہیلوسینیٹ کرے گا یا وہاں کرے گا, اور اس کا اور ایک عام اگین بندے کے لیے کہ جب آپ لیٹس سے چیٹ جی پی ٹی کے اندر ہیں اور آپ نے لیٹس سے ایک پروجیکٹ بنا لیا ہے, اس کے اندر اگر آپ نے 5 چیٹس بنائی ہیں تو ہر چیٹ از 1 اے آئی ایجنٹ. یہ بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا لو لیول کا ایک ایجنٹ جب ہم تب کہتے ہیں اس میں 2-3 فیچرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر ایکشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹ جو ہے وہ جا کے کسی ٹول کے ذریعے ایکشن کر رہا ہوتا ہے. کہ مثلاً اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں اور آپ اسے کہیں کہ مجھے یہ ای میل لکھ دو, میں نے ایک کلائنٹ کو بھیجنی ہے. دس از جنریٹیو اے آئی. ایجنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ای میل کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہوا ہے کہ میرے کلائنٹس کی اکثر ای میلز آتی رہتی ہیں, اس سے تم دیکھ لیا کرو پچھلا میرا پیٹرن یہ ہے, تو تم جو ہے یہ کلائنٹس کو ای میل کر دیا کرو. یا آپ اس کے اندر ہیومن سپرویژن کا پارٹ رکھتے ہو کہ جب تم ای میل بنا لیا کرو, جب کرنے لگو تو میرے سے ایک دفعہ پرمیشن لے لیا, یا ڈرافٹ میں ڈال دو, بیسیکلی ایکشنیبل آپ اس کو بنا دیتے ہیں. تو آپ ایجنٹک اے آئی کے اوپر آپ اس کو لے جاتے ہیں اور آپ پھر اپنے ڈفرینٹ ٹائپس آف ایجنٹس بناتے ہیں ہر کام کے لیے. تو دیٹس بیسک ہے. اور ہوتی وہ اسی جی پی ٹی کو یا اسی کسی آف شیلف کو وہ یوز کر رہا ہوگا, لیکن آپ کا ایجنٹ آپ نے ایک ٹاسک میں اس کو اب لاک کر دیا. اب وہ اٹ ول پرفارم مچ بیٹر دین اینی ایجنٹ جو کہ 2-3-4 کام کر رہا. تو ون ایجنٹ پاسز آن ہز ورک ٹو دی ادر ایجنٹ, دی ادر ایجنٹ ٹیکس دا ٹارچ اینڈ کمپلیٹس. ہم طلحہ کے سارے پچھلے پوڈ کاسٹ دکھائیں اس کو ایجنٹ کو, اور اس کو کہیں کہ طلحہ نہ بھی آئیں پوڈ کاسٹ میں, اور وہ بیٹھ کے سارے سوال اسی طرح کے کرے, اور وہ سوال بھی کرے اور وہ پچھلے سے لرن بھی کر چکا ہو, اور وہ جو ہے دیٹ از این ایجنٹ ہو از ایکٹنگ آن بہاف آف یو ناؤ. اور اس کی اردو لینگویج کیپیبلٹی ڈو یو تھنک اب از گڈ؟ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بہتر ہو رہی ہے. تو ہم نے اپنی کور ٹیکنالوجیز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے خود ابھی اردو کے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کے اوپر کام کیا. دنیا کے اندر ابھی اردو کے اوپر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. آپ کو بیس ماڈلز جتنے بھی ہیں وہ ہندی کے ملتے ہیں. تو ہم نے ابھی تقریباً 5000 آورس کا ڈاٹا کچھ ریکارڈ کروایا ہے کچھ اسٹوڈیوز سے, اور اس کے اوپر ہم نے ایک ٹریننگ کر کے ہم ماڈلس کو ٹرین کر رہے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ یہ بہتر اور زیادہ ہو جائیں گے. بڑا کام ابھی چاہیے اس چیز پہ. ہاں, کیونکہ دیکھیں اگین آئی واز سٹنگ ود اے ہیڈ آف اے ٹیلکو, تو ہم ان کو بیٹھے تو ہم نے ایک پریزنٹیشن دی پوری ایک ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے. تو میں پارٹنر واز سٹنگ ود می, تو انہوں نے کہا یار میں جی پی ٹی یوز کرتا ہوں تو جی پی ٹی میں ایسا ہوتا ہے. تو میرے پارٹنر ایک بڑی سی بات ہے کہ یار آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو آر کمپیئرنگ اس ود اوپن اے آئی, بٹ لک ایٹ دیئر فنڈز اینڈ لک ایٹ اس. مطلب کہ ہم کتنے میں کیا کر رہے ہیں, تو مطلب وہ ڈفرینس تو اٹ اسٹیز دیئر نا. مطلب اسی لیے یہ کمپنیز تو آپ کے اہیڈ رہیں گی. دے پٹ امرس منی انٹو ریسرچ. آپ کا کون سا یہ ماڈل, مجھے تو ابھی تک کوئی ایک کمپنی نہیں ملی آپ کی جو پروفٹ میں چل رہی ہو. یہ سب تو پیسے پھونک رہے ہیں ڈیٹا کے لیے, چاہے وہ اوپن ہی ہے, چاہے کلاؤڈ ہے, چاہے وہ کچھ اور ہے. سو ان کے پاس وہ بیکنگز ہیں. ہم تو بیچارے رہی اس چکر میں جاتے ہیں, لیکن فائدہ کیا اس میں کہ ہم چیزوں کو ایفیشینٹ کر جاتے ہیں. سو یہ وہ بینیفٹ ہے جو ان کنٹری سے ابھی بھی نکلے گا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, اب کام تو ہم نے کرنا ہے.
So what we do is we work on the algorithm side and we bring things down on the compute power. ये एक तरह इसमें मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है और ये सिद्रा उस पर थोड़ा बताएं कि ये अभी देखिए हम तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं, टेलकोज़ की और ये वो, तो एआई में ये जो एसएमई सेक्टर है, सपोज़ एक कॉफ़ी शॉप है, एक छोटा रेस्टोरेंट है, एक छोटी फैक्ट्री है, ये यहाँ पे कैसे एआई हेल्प कर सकती है एसएमई लेवल के ऊपर, और क्या स्टिल उसकी आरओआई रहेगी उस स्केल के ऊपर जब ये छोटी कंपनीज भी एआई अडॉप्ट करेंगी? तो आई थिंक अगेन कि वो किस तरीके से एआई यूज़ कर रहे हैं, दैट रियली इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आरओआई क्या है. अगर तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कॉफ़ी शॉप्स हैं और कुछ भी इस तरह का है, राइट, दे आर टेकिंग ऑर्डर्स, दे आर प्रोसेसिंग रिसीट्स. सो हमने एआई का जो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ केस ये देखा है कि डॉक्यूमेंट रीडिंग में, डॉक्यूमेंट ईमेल राइटिंग में, कस्टमर केयर में, ये यूज़ केस अब काफ़ी मैच्योर भी हो चुका है एंड इट्स वर्किंग रियली वेल. ठीक है, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दैट फॉर योर इस तरह का यूज़ केस जो कि एक छोटा यूज़ केस है. और वो आप क्यों कर सकते हो, आप कोई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट ले सकते हो. उसके लिए जो कॉस्ट आती है वो ये ज़रूर आती है कि आप जो सारी आपकी कॉस्ट आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे वो ये आती है कि आप कितने टोकन्स उसके लिए यूज़ कर रहे हो, राइट. देयर आर वेज टू ऑप्टिमाइज कि आप किस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट रीडिंग कर रहे हो एंड किस चीज़ के लिए आप यू कैन लीव इट आउट, राइट. बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन बी ऑटोमेटेड जो कि मेरा ख्याल है कि इनके प्रोसेसेस को बहुत फास्ट कर सकती हैं. दे कैन मैनेज मोर कस्टमर्स, दे कैन एक्सपैंड मोर क्विकली इफ़ दे स्टार्ट ऑटोमेटिंग दीज प्रोसेसेस. अगेन इसमें एजेंटिक एआई भी आ जाता है. आई रिमेंबर कि हमने इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी की थी, नॉट वो डिफरेंट इंडस्ट्री के उससे थी, लेकिन हर इंडस्ट्री में आई थिंक ये चीज़ सेटल इन हो जाती है कि जो आपके एवरी डे प्रोसेसेस हैं ना, जो कि रेपिटेटिव प्रोसेसेस हैं. ठीक है, कस्टमर आ रहा है, आप उसका ऑर्डर ले रहे हो, आप उसका ऑर्डर कहीं पंच इन कर रहे हो, फिर आप ये देख रहे हो कि उसका ऑर्डर बन गया है, उसको टाइम पे मिल गया है, उसके क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं, उस पर रिव्यू की बेसिस पर आप कोई नया कॉफ़ी का फ्लेवर टेस्ट आउट करना चाह रहे हो. यू वांट टू सी के उस पर सेंटिमेंट एनालिसिस रन करके कि लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा. Do they like this coffee? Do they not like this coffee? Where would people want a new branch or a branch to be opened up? जैसे गुलबर्ग में अब आपको पता चल रहा है कि people over here maybe are commenting over social media or somewhere कि we would want a coffee shop over here, right? So आप वो डेटा किस तरह से गैदर कर रहे हो, हाउ आर यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट. ठीक है, सो इस तरह के छोटे यूज़ केसेस ज़रूर हैं. स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप अपने एवरी डे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना शुरू कर दो थ्रू एजेंटिक एआई, जितने भी छोटे फॉर्म में आप कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस को, बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ आप कह लो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू कोलैबोरेट विद. ठीक है, उसमें आपकी पॉलिटिक्स कम है, यू आर द ओनर, आपके पास वर्कर्स हैं, आपके पास autonomy है to make decisions. You don't have to go through a whole process to come up with a decision and say कि अब ठीक है हम AI को implement कर सकते हैं. So I feel कि for small business owners, for SMEs, it is much easier to adopt. Again, you just have to keep in mind कि आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, आपको ROI उसका कितना आ रहा है. अगर आपका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग इन माई बेनिफिट, तो उस पर फिर आप ऑटोमेट कर लो यूजिंग RPA. आपको शायद उसमें AI की ज़रूरत ना पड़े, आपको एजेंटिक लाने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोसेसेस इस तरह से रन हो रहे हैं, यू हैव इनफ, यू हैव द मनी टू इन्वेस्ट और आपको उसमें से रिटर्न इतना अच्छा आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक ये जो एवरी डे प्रोसेस की ऑटोमेशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और इससे आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है. देर आर अदर यूज़ केसेस एज वेल. हर बंदा लाइक हर बिजनेस हर इंडस्ट्री के हिसाब से वो यूज़ केसेस इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. मेरा ना एक लास्ट इनसे है, मैं एक इंसाइट शेयर करना चाह रहा हूँ, आप भी बताइएगा. हम कंपनीज़ के साथ काम करते हैं तो अक्सर आता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है AI की एडॉप्शन में. जो बड़ी कंपनीज़ हैं, लेगेसी सेक्टर जनरली आप कह रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा मॉडर्न सेक्टर्स हैं वहाँ तो डिफरेंट है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है उनके IT डिपार्टमेंट से. ठीक है, होता क्या है कि कंपनीज़ में हम जब जाते हैं ना, तो कंपनीज़ के CEOs और ये कहते हैं कि चूँकि ये IT टाइप की कोई चीज़ है, तो वो कहते हैं हमारे IT हेड से मिल लें. तो वो जो IT है ना, वो एक्चुअली बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है ये आप इस पे भी थोड़ी सी कोई अपनी, मेरा तो ये जो एक्सपीरियंस है वो IT के साथ जो है वो कोई
اس طرح کا ہے. ایک تو میں پہلے نا SME کے اوپر نا ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. اور اسی کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ ایڈ کر سکیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، اب یہ سننے میں تو چھوٹی کمپنی کو بڑا اچھا لگے گا کہ جی میرے پاس اگر یہ آٹومیشن آ جائے تو جو مے بی 3-4 لوگوں کا کام ہے وہ میں کروا لوں. بٹ دین وی آلسو نو کہ ہر چیز از اے سبسکرپشن، ٹوکنس، آپ پیسے ڈالی جا رہے ہیں. تو بندہ یہ بھی پھر موٹی موٹی میتھس کرتا ہے کہ یار اگر 1.5-2 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو وہی میں 3 لوگ رکھ کے وہ کر لوں تو چلو دیسی طریقے کے ساتھ چلی جا رہا ہے. وہ فینسی نیس تو اپنی جگہ پہ ہے. فیئر انف. اب مجھے یاد ہے میں نے لویبل وہ ڈاؤن لوڈ کیا اور 1-2 اور اس طرح کے. اب وہ ٹوکنس جب میں دے رہا ہوں تو میں نے آخر میں جب میتھس کی میں نے کہا یار یہ میں ویسے لاکھ روپے کا اگر کوئی ڈیزائنر کر لیتا تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ obviously I was experimenting. یہ بینیفٹ پاکستان میں ہے، یہ باہر نہیں ہے. ہاں یس. اچھا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں یوز کیسز بڑے ڈپینڈنٹ ہے، لیکن میں نا SMEs کو ایک چیز کی طرف بہت زیادہ فوکس کرانا چاہوں گا. ہمارے یہاں پہ SMEs کے اندر نا بہت بڑا لیگ ہے مارکیٹنگ اور سیلس کا. میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ نا کیونکہ آئی ہیو بن رننگ اے برانڈنگ ایجنسی فار کپل آف ڈیکیڈس. تو مجھے نا کیا کہتے ہیں آئی نیو کہ یار اسٹریٹجیز کیسے بناتے ہیں ڈفرینٹ برانڈس کو، کنسلٹیشن کیسے کرنا، سیلس کی کیسے ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم پہلے مارکیٹنگ ایڈس جب چلاتے تھے نا تو اس میں لیڈز آتی نہیں. سو آپ کو ایک ہول چنک آف امپلائیز یا SME کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ ایک امپلائی چاہیے ہوتا ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی صرف وہ فلٹر کر رہا ہے کیوریز کو. پچھلے دنوں ہم نے ایک واٹس ایپ کا ایجنٹ بنایا. سو مائی فرینڈ لانچ پیڈل کوڈ کنسٹرکشن کمپنی. تو ہم نے ایک ایجنٹک AI کا ایک ماڈل بنایا واٹس ایپ کا، فیس بک پہ ایڈ چلائے اور اس ماڈل کو ڈپلوائے کر دیا. ٹھیک ہے، ہم نے آپ سمجھیں گے اس ماڈل نے 30 days کے اندر اس کو آپ آڈیو میسج بھیجیں، آپ اس کو ریٹن میسج بھیجیں، اردو میں بھیجیں، انگلش میں بھیجیں، وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کی سارے کوئریز کو آنسر کرتا ہے. اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ، کیونکہ فیس بک سے لیڈ آتی تھی واٹس ایپ پہ، اور آگے وہ بات کرنا شروع کرتا رائٹ اوے. اس نے 30 دن کے اندر، اچھا وہ فون جو ہے نا وہ میرے بیگ میں پڑا ہوتا ہے. سو آئی نیور پک دیٹ فون اپ. وہ 15-20 ہزار روپے کا ایک فون جس کا واٹس ایپ بھی پھنس کے چلتا ہے وہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ. تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور وہ بات کر رہا ہے. اور ہم نے ایک انالیٹکس پیچھے ڈیش بورڈ بنایا ود ان 1 کلک آپ کی ساری لیڈز اٹھا کے کہ یہ کوالیفائڈ ہوئی ہیں آپ ان کو. اب آپ کا جو سیلس کا بندہ ہے جو پہلے دن میں صرف 2 لوگوں سے کوالیفائڈ بات کرتا ہے، اب وہ 50 سے بات کر رہا ہے. تو وہ نکال کے وہ لے آتا ہے. ہم آپ سمجھیں کہ 30 days کے اندر ہم نے اپروکسیمیٹلی 15 crore کا بزنس کی لیڈس کوالیفائی کی ہیں. اسے پیسے کتنے لگیں یہ بھی بتاتے ہیں. پاکستان میں جو ایجنٹ ہے اس کی جو بیک اینڈ کی کاسٹ تھی، کیونکہ اس میں کچھ APIs وغیرہ یوز ہوئی تھی، دیٹ واز ناٹ مور دین $30. اچھا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ کسی کو میسج کریں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اس کا جواب آتا ہے آپ کو 2 گھنٹے بعد. آپ کے مائنڈ میں پہلا سینٹیمنٹ یہ جاتا ہے کہ یار یہ ابھی تو میں نے خریدا نہیں ہے، تو یہ 2 گھنٹے بعد جواب آ رہا ہے تو خرید لوں گا، تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے. اور یہ جنرل ہے. آن دی پیرالل AI کو آپ 1000 میسج کریں، بندے 1000 پیرالل ٹائم کے اندر، وہ پیرالل ٹائم کے اندر سیم سیکنڈ میں رسپونڈ کر دیتا. دس از اے بگ یوز آف AI جو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چھوٹا سا ایک یوز کیس ہے جو میں نے بتایا کہ مارکیٹنگ اینڈ سیلس وہ چیز ہے جس سے ڈائریکٹ منی ان ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ پیسہ لگانے کو بھی تیار ہوتے ہیں. باقی سب ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں. وہ میں ہمیشہ سیدھی میتھس ہے نا، ہاں مطلب سمپل میتھس. تو یہ وہ سائڈ ہے جو کہ SMEs کو کرنی چاہیے. دوسری جو بات نوید بھائی نے کی کہ ہم لوگ نا جب ہم نے 2019 میں اپنا وائس AI ماڈل لانچ کیا نا، تو ہم کال سینٹر اونرس کے پاس جاتے تھے یا کسی بھی کال سینٹر اونر سے بات ہوتی تھی تو کہ یار ہم نے یہ بنایا. تو وہ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا تھا کہ یار یہ IT مینیجر ہے تو آپ اس سے، اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یار اب اس کے بعد ہماری بات نہیں ہونی، کیونکہ پہلا جو تھریٹ ہے نا اس کو اپنا ہوتا ہے کہ یار اصل میں نا سب سے پہلا جو فومو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اونر مجھے کہے گا کہ یہ میں نے کیوں نہیں کیا، ڈپارٹمنٹ تو میں ہوں IT کا. ٹھیک ہے، باہر کے بندے آ کے بتا رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو. ہاں تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نوید بھائی جائیں گے اور اس کو بتائیں گے یار ایسے ایسے کرنا ہے، تو وہ نوید بھائی اٹھ کے جائیں گے اور اونر کو کہے گا یار یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے، یہ تو میں آپ کو سر کر کے دیتا ہوں. وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے کرو. مطلب وہ اس کا ٹرسٹ ڈراتے بھی ہیں ان کو، کہتے ہیں یہ سائبر سیکورٹی آ جائے گی، ایسے ہو جائے گا یہ. تو وہ 6 مہینے ضائع کرا دیتا. 6 مہینے ضائع کرانے کے بعد پھر نوید بھائی ویسے ہی چائے پینے دوبارہ بیٹھیں گے تو اس کو سمجھائیں گے یار آپ لوگ نہیں کر پا رہے، یو آر مسنگ آؤٹ، یو نیڈ ٹو لک بیانڈ اینڈ لک یور سیلف ان ٹو تھنگس. اور یہ چیز ہم نے گزاری ہے کیونکہ ہمیں بار بار جا کے آپ سمجھے ہیمر کرنا پڑتا تھا اونر کے مائنڈ میں
کہ یو ہیو ٹو ٹیک دس لیپ. تو وہ پھر جا کے یہ ہوتا ہے. یہ چیلنج ہے میرے میں, ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہی لوگ روکتے ہیں. لاسٹلی اگر لیٹس سے کہ کارپوریٹ میں کوئی بندہ یہ کانورسیشن دیکھ رہا ہے یا ایون دا ایس ایم ای اینڈ دے آر مڈ لیول مینیجرس, what do you suggest, like what do they need to think about AI, and again like in a very practical way? دیکھیں جو مڈ لیول مینیجرز ہیں نا, آل دے نیڈ ٹو تھنک از ہاؤ مچ آر دے اڈاپٹنگ اے آئی in their personal life and in their work life, and how much are they getting noticed as far as he is an employee. A couple of years ago during COVID جب ذرا پیک پہ تھا, ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد تو ذرا کمپنیز کھلنا شروع ہوئی. تو یہاں پہ ایک ملٹا نیشنل کمپنی ہے, وہ ملٹا نیشنل میں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ورک فرام ہوم والا کلچر بہت زیادہ, تو ان کے سی ای او کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا یار, تو آفس واز all empty, کافی بڑا آفس ہے, کوئی 1500 لوگوں کا ہے, تو empty, ایک دو بندے پھرتے ٹرتے نظر آ رہے تھے آفس میں, اور ہارڈلی آپ سمجھے 1500 لوگوں کا آفس ہے تو اس میں کوئی 50 بندے پھر رہے ہیں, تو اٹس ویری لیس. سو آئی واز سٹنگ ود ہیم اینڈ آئی واز ڈسکسنگ یار آپ کا کیا تھاٹ ہے ورک فرام ہوم کے بارے میں. تو اس نے ایک بات کی, اس نے کہا یار دیکھو لوگ کر تو رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سے 2 سال کے بعد پروموشنز صرف ان لوگوں کی لگ رہی ہوں گی جو آفیسز میں آ رہے ہیں اینڈ انٹریکٹنگ ود پیپل. یہ چیز لوگ نہیں ریئلائز کرتے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا اسکل سیٹ اینڈ ڈوئنگ دا ورک دیٹ از اسائن ٹو یو. Very true. یہ نا میں اکثر کہتا ہوں یہ جو مڈ کیریئر لوگ ہیں نا ان کے لیے, کہ اب اے آئی کے بعد جو ہے وہ جو چیٹ جی پی ٹی یا جنریٹیو اے آئی یوز کرتے ہیں اس سے تھوڑا آگے بڑھیں. تو ایکچولی بہت سارے لوگ جو ہیں اس جنریٹیو اے آئی پہ رک گئے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہیں باقی پتہ ہی نہیں اے آئی کیا ہے. جیسے ہم انٹیلیجنٹ آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں, اب ان کو کوئی اے آئی انجینئر نہیں بن جانا. ایک ایچ آر مینیجر ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اے آئی انجینئرنگ سیکھے, لیکن اس کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے ہاؤ اے آئی ورکس. اچھا, اب وہ پتہ ہونا ایک یہ ہے کہ اس کو لیکچر میں بٹھا دیں. ہم جب ٹریننگز بھی کراتے ہیں B2B, کارپوریٹ, کسٹمائز بھی, اور ہم ایک بوٹ کیمپ بھی رن کرتے ہیں, اس کا نام ہے آٹومیشن ود اے آئی, ایٹم کیمپ کا. ہم اس میں کیا کرواتے ہیں سب کو کہ ہم ہینڈز آن ایکسرسائزز کراتے ہیں, مثلا ڈفرینٹ ٹولز کے اوپر. make.com ہے, اب وہ ایک ایجنٹ ہم بنواتے ہیں ان سے. وہ ایچ آر ہے جس کا کوئی کوڈنگ ایکسپیرینس نہیں ہے, جس کا چاہے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہے, اردو پڑھی ہوئی ہے, MBA کیا ہوا ہے, ہم اس کو بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں ایک پروسیس آٹومیٹ کریں. اب وہ جب آٹومیٹ کرتے ہیں نا, ان کو پتہ چلتا ہے یہ ٹریگر کیا ہے, یہ ٹول کیا ہے, یہ اے آئی کا پارٹ کدھر ہے بیچ میں. ایک تو ورک فلو ہے نا, تو ہم اس کو بنواتے ہیں, پھر اس میں ڈالتے ہیں کہ اچھا یہ LLM ہے, اچھا LLM کا صرف یہ کام ہے. تو ایک تو ہم یہ جو نا ٹولز ہے, make.com ہے, ایک N8N ہے, تو ہم ان ٹولز کے اوپر زیپیئر ہے, اب ان سب کے اندر انٹیلیجنٹ آٹومیشن آ گئی ہوئی ہے. تو ہم کسی کو سکھاتے ہیں کہ سپوز آپ کے سوشل میڈیا پہ میسیجز آ رہے ہیں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو بڑا اسکیل کے اوپر ہے, آپ چھوٹی سی آٹومیشن کرنا چاہیں کہ آپ کے انسٹا کے میسیجز, ایک ہوم اونر ہے, بزنس ہے ہوم بیسڈ, اس کو میسیجز آتے ہیں اور وہ میسیجز رپلائی ہو جائیں. اب یہ آٹومیشن ہے. یہ ہاتھ سے کروانا. اور یہ جو سارے لوگ ہیں نا جو مڈ کیریئر ہیں اس وقت, جن کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان سب کو یہ چاہیے کہ یہ چیزیں ہینڈز آن کر کے دیکھیں, انٹیلیجنٹ آٹومیشن کو سمجھیں. دس از دا فیوچر. اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو دے ول لوز آؤٹ. ان کا بزنس بھی کرے گا اور ان کا کیریئر بھی پیچھے جائے گا. سدھا سے بھی پوچھتے ہیں. سو کوئی بھی کسی کمپنی میں بھی اگر آپ, if you are in a tech job, if you are not in a tech job, right? So AI نے اب اتنا آسان کر دیا ہے چیزوں کو کہ now you don't have that, آپ سمجھ لو کہ آپ کے پاس وہ لیوریج نہیں رہا کہ آپ اس کو یوز نہ کرو, کہ آپ پیچھے رہ جاؤ. آپ کے پاس وہ لیوریج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جیسے ٹیک میں لوگ ہوتے ہیں, جیسے جو کوڈرز ہوتے تھے, they weren't really good at communication, they weren't really great at making presentations, but with AI like اب ان کو وہ لیوریج مشکلوں سے دیا جائے گا کہ you can now make really good presentations, جو کہ ہو سکتا ہے بہت بہت کریٹیو نہ ہو, بٹ دے آر گڈ فار بورڈ رومس, کہ آپ AI یوز کر کے پریزنٹیشنز بنا سکتے ہو. آپ اپنا ایک ایجنٹ بنا سکتے ہو جو کہ آپ کا ڈاکیومنٹ ریڈ کر کے گاما میں جا کے آپ کی پریزنٹیشن بنا دے. یو کین رائٹ مچ بیٹر ای میلز, یو کین کمیونیکیٹ مچ بیٹر ناؤ. سو یہ جو اس طرح کے اسکلس تھے نا, جو لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم لیک کرتے ہیں, بٹ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے رول میں شاید یہ اسکل اتنا چاہیے ہی نہیں.
اب لیکن ایسا ہو گیا ہے ود اے آئی کہ اب آپ کو وہ اسکلس چاہیے ہیں بیکاز وہ بہت آسان ہے اب اور اب آپ کر سکتے ہو. اور اب آپ کی مجبوری بھی ہے اب کہ آپ کی کو مجبوری ہے. سو اف یو آر ان یور مڈ کریئر ناؤ, ٹھیک ہے, تو اٹس ہائی ٹائم کہ اب آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دو. آپ اپنے لیے اپنی ایڈوانسمنٹ کے لیے ایک تو اپنے آپ کو اپ اسکل کرو اینڈ دین ٹرائی ٹو فگر آؤٹ دیٹ ان یور ایوری ڈے پروسیسز, ان یور رولز, ان یور جابس, ہاؤ کین یو یوز اے آئی ٹو میک اٹ بیٹر. اینڈ اگین آئی وڈ ریئلی ہائیلی اگری ود کہ آپ کی نا ویزیبلٹی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے ساتھ کا بندہ کچھ نہیں کر رہا بٹ وہ اچھی اچھی پریزنٹیشنز بنا کر دے رہا ہے, کمیونیکیٹ کر رہا ہے, لیکن آپ بہت کچھ کر کے بھی آپ وہ نہیں کر پا رہے, تو اب آپ کو وہ لیوریج نہیں دیا جائے گا بیکاز آپ بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہو. اٹس اے کلک اوے, ٹھیک ہے. آپ سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو کریٹ یور ویزیبلٹی. اینڈ آئی تھنک کہ اسپیشلی ٹیک میں ایون مور بیکاز جب آپ کلوز ٹو اے ٹاپک ہوتے ہو تو یو بیکم دی ارلی اڈاپٹرز, یو ہیو ٹو بیکم دی ارلی اڈاپٹرز آف اٹ, رائٹ. سو لائک آئی سیڈ کہ اب اگر آپ اے آئی نہیں یوز کریں تو اٹس اے لٹل بٹ آکورڈ. اسی طرح اگر آپ کوڈنگ کر رہے ہو, اف یو آر اے پروگرامر, اگر آپ اے آئی کا یوز نہیں کر رہے ہو رائٹ ٹو میک یور کوڈنگ بیٹر, یہ نہیں کہ یو آر کمپلیٹلی ریلائنگ اٹ, آپ پورا کوڈ اس کو دو, پورا کوڈ, بٹ اگر آپ اس سے اپنی چیزوں کو تیز نہیں کر رہے, آپ اپنے کوڈ کو بہتر نہیں کر رہے, مور ایفیشینٹ نہیں کر رہے, تو دین یو آر لٹل بیہائنڈ دین مے بی یور پیئر ہو از ڈوئنگ اٹ. سو ان ایوری تھنگ, ٹیک اور نان ٹیک, اسٹارٹ incorporating AI, start learning more about it, and start automating your own tasks. Only then can you go ahead and have bigger conversations. Only then can you get into the boardrooms to have the bigger conversations. Agar kisi ko pata hai ki yaar ye to khud hi nahi kar pata, they're never going to have that big conversations with you, and you're never going to be part of those AI initiatives then, right? Sure. So every company is adopting AI initiatives. They will look for people who are comfortable with AI to pull into those initiatives. If you are someone who's not comfortable with AI, you won't be pulled into it, and then آپ کو خود ہی لگے گا کہ او میں شاید پیچھے رہ گیا یا رہ گئی. سو میں نے ریسنٹلی کلاؤڈ یوز کرنا شروع کیا اور جیسے اس نے ایکسلز بنائے ہیں, مطلب چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ, اٹس جسٹ لائک مائنڈ بلوئنگ. مطلب مجھے آئی واز لٹرلی تھنکنگ کہ یہ اگر میں اپنے اکاؤنٹس والے کو کسی کو یا اپنی ٹیم میں سے کسی کو دیتا, بیکاز آدھی چیز تو آپ سمجھا بھی دیں تو اگلے بندے کو تو 50% سمجھ آتی ہے, بٹ دیٹ جسٹ سو آئی ایم شیور اس طرح کا گاما لائک ریسنٹلی I've tested. They've gotten much better over time. Yeah. But guys, thank you so much for taking the time out, and it's lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you.